शिकवा और जवाब शिकवा ये ऐसी नज़में हैं, इनको कोक स्टूडियो पे भी गाया गया है और अजीज़ मियाँ ने भी गाया है, नुसरत फ़तेह अली खान ने भी गाया है, अमजद साबरी ने भी इन नज़मों को गाया है। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। वैसे तो इकबाल की हर किताब अपनी जगह अहमियत की हामिल है, लेकिन इकबाल की ये दो किताबें ज़बूर अजम और दूसरी किताब है जावेद नामा, ये पढ़ने के लायक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल, इनकी नज़्म जवाब शिकवा। अल्लामा इकबाल का तारुफ देखिए। सियालकोट के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में 1877 को पैदा हुए। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। मौलवी सैयद मीर हसन से इकबाल को फ़ारसी और अरबी का सही ज़ौक़ हासिल हुआ और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्हें प्रोफेसर आर्नल्ड जैसा शफीक उस्ताद मिला। अल्लामा इकबाल का अहम कारनामा कौन सा है? 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में उन्होंने क़याम पाकिस्तान की तजवीज़ पेश की। 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल खालिक हकीकी से जा मिले। तो अल्लामा इकबाल ने शायरी का आगाज़ स्कूल के ज़माने से किया था, लेकिन दौरे यूरोप के बाद सही मानों में उनके मौज़ूआत मुतय्यन हुए। यूरोप का दौरा किया तो उनकी फ़िक्र में वसअत पैदा हुई, उनकी शायरी में एक नया मोड़ आया। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए हरकत व अमल का पैगाम दिया। उनका मशहूर फ़लसफ़ा है खुदी और तसव्वुर मर्द मोमिन। ये मुसलमानों के लिए मशअल राह बना और मुसलमानों को एक बहुत बड़ा उन्होंने पैगाम दिया फ़लसफ़ा खुदी से, तसव्वुर मर्द मोमिन। तो इसके अलावा दीगर तसव्वुरात भी हैं, अल्लामा इकबाल के नज़रियात भी हैं। उन्होंने उर्दू शायरी को नए मौज़ूआत, ख़यालात, उसलूब और फ़लसफ़ियाना ख़यालात से रोशनास कराया, हकीमाना ख़यालात से। इकबाल की शायरी रवायत और जिद्दत का बेहतरीन इम्तिज़ाज है, आमेज़िश है। इसमें रवायत और जिद्दत की एक ताज़गी है। जिद्दत के मानी है ताज़गी। अल्लामा इकबाल को अपनी शायराना खसूसियात की बिना पर क्या कहा जाता है? शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और नबाज़ फ़ितरत, फ़ितरत के नबाज, हकीमुल उम्मत, उम्मत के तबीब। इकबाल को अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बानों पर उबूर हासिल था और उन्होंने अपने कलाम में कुरानी आयात का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया और उनके कलाम का एक बड़ा हिस्सा फ़ारसी ज़बान पर मुश्तमिल है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी अल्लामा इकबाल की किताबों के हवाले से, वो भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दूंगा। किताबें देखिए अल्लामा इकबाल की कौन सी हैं? बांगे दरा। बांगे दरा के मानी है काफिले की घंटी, काफिले की घंटी। पुराने ज़माने में जब काफिला रुखसत होता था तो घंटी बजाई जाती थी, इसको बांगे दरा कहते हैं। यह किताब 1924 में शाया हुई और उर्दू ज़बान में है। बाले जिब्रील उर्दू में 1935 में शाया हुई। ज़रब कलीम उर्दू में है 1936 में। कलीमुल्लाह किसका लक़ब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। इसका पहले नाम अल्लामा इकबाल ने सूरे इसराफील रखा था, सूरे इसराफील, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की फूंक, क़यामत को जब वो सूर फूंकेंगे, सूरे इसराफील। उसके बाद किताब है अरमगान हिजाज, लिखी हुई है फ़ारसी में और उर्दू में। अरमगान के मानी क्या होते हैं? तोहफ़ा। अल्लामा इकबाल का ख्याल था कि ये किताब जब मैं हज के लिए जाऊँगा, हिजाज मुक़द्दस के सफ़र पे जाऊँगा, तो बरगाह रिसालत में ये किताब पेश करूँगा। कौन सी? अरमगान हिजाज। और अरमगान हिजाज, अरमगान के मानी क्या है? तोहफ़ा। और सऊदी अरब का पुराना नाम क्या है? हिजाज। उसके बाद किताब लिखी हुई है ज़बूर अजम, ये फ़ारसी में है 1927। जावेद नामा फ़ारसी 1932। अल्लामा इकबाल की दो कुतब ऐसी हैं कि अल्लामा इकबाल खुद भी रिकमेंड करते हैं, यही तवक्को करते हैं दो कुतब का मुताला ज़रूर करेंगे। और वो दो कुतब अल्लामा इकबाल की इंतहाई अहम कुतब हैं। और कौन सी हैं? एक है ज़बूर अजम और दूसरी किताब कौन सी है? जावेद नामा। जावेद नामा उन्होंने अपने बेटे जावेद के नाम पर इसका नाम रखा, जावेद नामा। और ज़बूर अजम ये भी फ़ारसी है, जावेद नामा ये भी फ़ारसी है। और जावेद नामा ऐसी किताब है जिसमें वो अपने मुर्शिद रूमी के साथ आसमानी सफ़र करते हैं, रूहानी सफ़र करते हैं और मुख्तलिफ़ रूहों से मुलाकात करते हैं। ये वो किताब है जावेद नामा। इकबाल की फ़िक्र का मासिल है, इकबाल की फ़िक्र का मग़ज़ है, निचोड़ है जावेद नामा। वैसे तो इकबाल की हर किताब अपनी जगह अहमियत की हामिल है, लेकिन इकबाल की ये दो किताबें ज़बूर अजम और दूसरी किताब है जावेद नामा, ये पढ़ने के लायक हैं और वाकई ये इकबाल की फ़िक्र का मग़ज़ हैं। इसके बाद इकबाल के दो मशहूर तसव्वुरात हैं खुदी, असरार खुदी, ये 1915 फ़ारसी में, रमूज़ बेखुदी 1918 में। पस से बैत करदई अक़वाम शर्क़, पस क्या किया जाए ए अक़वाम मशरिक़, ये 1936 में है, ये भी फ़ारसी में है।
اور پیام مشرق، مشرق کا پیغام، یہ بھی فارسی میں ہے۔ علم الاقتصاد یہ نثر میں ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے اور اردو ترجمہ ہے، یہ 1903 میں۔ اور مسافر پہلے یہ مثنوی ہے، افغانستان کے سفر کی روداد ہے۔ علامہ اقبال افغانستان گئے تھے تو مثنوی لکھی، مثنوی مسافر، اور یہ پہلے 1930 میں شائع ہوئی اور اس کے بعد پس چہ باید کردئی اقوام شرق، اس کے ساتھ 1936 میں دوبارہ شائع ہوئی۔ علامہ اقبال کی کتاب اور بھی ہے، ایران میں ما بعد طبیعت کا ارتقاء، اور وہ کتاب انہوں نے یہاں نہیں لکھی ہوئی، وہ 1908 میں شائع ہوئی تھی۔ تو یہ علامہ اقبال کی کتابیں ہیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی، یہ علامہ اقبال کی دو مشہور کتابیں ہیں فارسی میں۔ اسرار خودی میں خودی کے اسرار و رموز ہیں، خودی کے اسرار و رموز ہیں، اور اقبال کہتے ہیں خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں خودی کے 3 مراحل ہیں، پہلے مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، خودی کی تکمیل میں جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے ضبط نفس، اپنی نفس کی تربیت، اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، اس میں نیابت الہی کا مرحلہ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو یہ مرحلہ اس وقت آتا ہے جب انسان ان 2 مراحل سے گزرتا ہے، پھر وہ اللہ کا نائب کہلانے کا حقدار ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ خودی کے حوالے سے اقبال کے بے شمار اشعار ہیں اور اس پوری کتاب بھری پڑی ہے اسرار خودی۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور بے خودی کیا ہے؟ تصور خودی یہ ہے کہ فرد اپنی شخصیت کی تکمیل کرے اور اس کے بعد معاشرے کا ایک فرد بن جائے، فرد اپنی تکمیل کرے اور اس کی خودی جب مکمل ہو جائے، اس کی تکمیل ہو جائے تو وہ بے خودی یعنی معاشرے میں ڈھل جائے۔ اپنی شخصیت کی تکمیل کرو اور اس کے بعد معاشرے کا حصہ بن جاؤ۔ تو بے خودی کے حوالے سے بھی اقبال کے اشعار ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، لہر اس کا وجود دریا کی وجہ سے ہے، دریا کے علاوہ اس کا وجود نہیں ہے۔ تو یہ بے خودی ہے، بے خودی اجتماعیت ہے اور خودی انفرادیت ہے۔ تو یہ کتابیں ہیں علامہ اقبال کی، میں نے بتا دی۔ علامہ اقبال جواب شکوہ، ان کی نظم کی تعارف لکھا ہوا ہے۔ شکوہ 1911 کے جلسہ انجمن حمایت اسلام میں پڑھی گئی۔ شکوہ اقبال کے دل کی آواز، اس کا مؤثر ہونا یقینی تھا۔ شکوہ دراصل مسلمانوں کی بے عملی، مذہب سے غفلت اور بیزاری پر طنز ہے۔ شکوہ کی وجہ سے کچھ حضرات نے اقبال سے اختلاف کیا اور بدظن ہو گئے۔ تو شکوہ ایک طرح کا سوال تھا اور اس کا جواب اقبال ہی کے ذمہ تھا، چنانچہ 2-2.5 سال کے عرصے میں اقبال نے اس کا جواب دیا۔ اقبال نے شکوہ نظم اس طرح پڑھی تھی کہ ہر طرف داد کی بوچھاڑ میں ایک ایک شعر نیلام کیا گیا۔ شکوہ نظم جب انہوں نے پڑھی تھی، اور جواب اس کا اقبال کے شکوے کا یہ اقبال نے خود ہی دیا ہے۔ یہ نظم بانگ درا میں شامل ہے، جواب شکوہ۔ اور شکوہ مسلمانوں کے زوال پر مسلمانوں کی زبانی ایک شکوہ تھا، ایک شکایت تھی احسن انداز میں، اور جواب شکوہ خدا کی زبانی مسلمانوں کو آئینہ دکھایا گیا ہے۔ آپ کے اندر کمزوریاں موجود ہیں، ایسی خامیاں۔ 1911 میں علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ لکھی اور شان و شوکت کے بعد ان کے زوال کا ذکر کیا۔ جواب شکوہ نظم علامہ اقبال نے 1913 میں لکھی، جس میں شکوہ کا جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے زوال کے اصل اسباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب وار بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ہیئت کون سی ہے اس نظم کی؟ مسدس ترکیب بند، مسدس ترکیب بند۔ ہر بند میں دیکھیے کتنے مصرے ہیں؟ 6۔ پہلا بند، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا۔ شکوہ اور جواب شکوہ یہ ایسی نظمیں ہیں، ان کو کوک اسٹوڈیو پہ بھی گایا گیا ہے، اور عزیز میاں نے بھی گایا ہے، نصرت فتح علی خان نے بھی گایا ہے، امجد صابری نے بھی ان نظموں کو گایا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو دل میں اگر خلوص ہو، سچائی ہو، اور دعا ذات کی بجائے ملت اسلامیہ کے لیے، پوری ملت کے لیے دعا کی جائے تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کے پر نہیں ہوتے، دعا پرواز کے لیے پروں کی محتاج نہیں ہوا کرتی، اور دل میں اگر خلوص ہو، تڑپ ہو، سچائی ہو تو دعا فوراً خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اور قدسی الاصل ہے، یہ بنیادی طور پہ پاکیزہ، فرشتوں کی طرح،
رفت پہ نظر رکھتی ہے، بلندی پہ پہنچ جاتی ہے، فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، تو یہ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ انسان کی فریاد اور دعا آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر دعا دل سے نکلی ہے تو فوراً خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے گی۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، علامہ اقبال کہتے ہیں میرا عشق سچا تھا، میری تڑپ سچی تھی، اور میری فریاد آسمان کو بھی چیر گئی، آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا، بے خوف فریاد بلا روک ٹوک پہنچ گئی خدا کی بارگاہ تک میری فریاد۔ آگے کہتے ہیں پیرے گردوں نے، اب جب میری فریاد آسمانی مخلوق نے سنی تو ہر مخلوق نے اندازہ لگایا کہ یہ فریاد کہاں سے آ رہی ہے۔ پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی قدیم سیارہ بوڑھا آسمان، پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، کہیں سے تو یہ فریاد غم انگیز آ رہی ہے، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، سیاروں نے کہا یہ آواز تو ہمیں لگتا ہے عرش اعلیٰ سے آ رہی ہے، عرش اعلیٰ سے، اور چاند کہتا تھا اہل زمیں ہے کوئی، تو چاند کا یہ خیال تھا کہ یہ زمین سے کوئی فریاد کر رہا ہے، اور کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، ستاروں کا جھرمٹ کہتا تھا کہ یہیں آس پاس سے کہیں یہ فریاد آ رہی ہے جس سے ہر کوئی متاثر ہوا جا رہا ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے شکوے کو، میری شکایت کو کس نے سمجھا؟ جنت کا نگران فرشتہ رضوان، اس نے میرے شکوے کو سمجھا، وہ میری شکایت کو سمجھ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے، انسان ہے جس کو جنت سے نکالا گیا تھا، یہ اسی کی فریاد ہے، اس کی فریاد میں اتنا اثر ہے، اور یہ وہی انسان ہے، پہلے جنت میں ہوا کرتا تھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سرے عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے زکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ اب ہلچل پیدا ہوئی فریاد سے جب، تو فرشتوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا، عرش والوں پر بھی نہیں کھلا کہ یہ راز کیا ہے، یہ شکایت کون کر رہا ہے، یہ فریاد کون کر رہا ہے۔ فرشتے بھی حیرت میں مبتلا ہیں۔ سکان زمین، ساکن کسے کہتے ہیں؟ رہائشی کو، اور سکان زمین، زمین کے رہنے والے، خوف میں بھی مبتلا ہیں کہ یہ زمین والے کیسے لوگ ہیں، اتنی گستاخی کر رہے ہیں، شوخی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس شوخی و گستاخی کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تگوتاز کے معنی ہے کوشش، خاک کی چٹکی اس پر لکھیں گے انسان، سکان زمین کیسے ہیں، پستی کے مکین، آسمانی مخلوق کہہ رہی ہے، یہ زمین کے رہنے والی یہ کس طرح کی مخلوق ہے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ آگے کویسچن مارک ہے، سوالیہ، کیا فرشتوں نے اسی انسان کو سجدہ کیا تھا؟ آج یہ جس انداز سے فریاد کر رہا ہے انسان، اس کا انداز دیکھیے، عالم کیف ہے، عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، یہ کمیت سے بھی واقف ہے اور کیفیت سے بھی واقف ہے، چیزوں کی ماہیت کو جانتا ہے، چیزوں کی اصلیت کو بھی جانتا ہے، لیکن نہیں جانتا تو کیا نہیں جانتا، یہ تسلیم و رضا کے عادات سے ناواقف ہے، یہ کیفیت کا بھی عالم ہے، یہ کوانٹٹی بھی جانتا ہے چیزوں کی اور کوالٹی بھی جانتا ہے، لیکن نہیں جانتا تو کیا نہیں جانتا، آداب نہیں جانتا بارگاہ الہی میں، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، عاجزی سے ناواقف ہے۔ تو کیف اور کم، کیف کسے کہتے ہیں؟ کیفیت کو، اور کم کسے کہتے ہیں؟ کمیت کو، چیزوں کی ماہیت کو جانتا ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، یہ شعر ضرب المثل ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، یہ گفتگو پہ ان کو فخر ہے، انہیں تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ کیسے لوگ ہیں، ناز ہے ان کو، فخر ہے، ان کو تو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ آواز کیا آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، عشق بتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے اپنا شکوہ ایسا انداز سے پیش کیا ہے، خدا کی طرف سے جواب آ رہا ہے، تیری فریاد تو آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، اور تیری کہانی بڑی درد بھری ہے، غم انگیز ہے، اشک بتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، تیرے آنسو آنکھوں سے چھلک رہے ہیں، اس قدر تو بے چین ہے اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے،
اقبال سے خطاب ہو رہا ہے کہ تو نے شکوہ پیش کیا ہے، اب جواب شکوہ بھی سن لو، اور تو نے اپنا شکوہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو نے بندوں کو سکھا دیا، ہم سخن کر دیا کہ مولا سے کیسے ہم کلام ہونا ہے۔ آگے جواب آ رہا ہے، جواب آ رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، بڑا مشہور شعر ہے، ضرب المثل شعر ہے، لکھا ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تو کوئی ڈھونڈے تو صحیح، کوئی منزل کا متلاشی تو ہو، کوئی طلب کرنے والا تو ہو، کوئی تڑپ والا تو ہو جس میں تڑپ موجود ہو۔ تمہاری تربیت تو ہے لیکن تمہارے اندر وہ جوہر ہی موجود نہیں۔ اگر جوہر موجود ہو تو ہم بڑی بڑی شانیں عطا کرتے ہیں، اور شانیں کئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایران کے بادشاہوں کا ایک سلسلہ جس میں ان کے نام سے پہلے کے آتا تھا، کے خسرو، کے کباد، کے کاؤس، بادشاہوں کی اسی شان و شوکت عطا کرتے ہیں ہم۔ اگر کوئی باصلاحیت ہو، صلاحیت والا ہو، کسی میں صلاحیت موجود ہو، خدا کی طرف سے جواب آ رہا ہے، ہم تو کرم کرنے پہ مائل ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو کرم کرنے پہ ہمیشہ سے ہی آمادہ ہیں، اگر کسی میں صلاحیت ہو تو ہم اس کے لیے ایک جہان آشکار کرتے ہیں۔ اب تمہاری حالت کیا بتائی جائے اے مسلمانوں؟ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، اور امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ شام نئے بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ تمہارے آباء و اجداد بت شکن تھے، انہوں نے بت توڑے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سلطان محمود غزنوی بھی بت شکن اس کو کہا جاتا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد تو اس قسم کے لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور اولاد آج آزر کی پیروکار ہے، بت گر، بت بنانے والے، بت شکن، بت توڑنے والے۔ یہ صنعت تفریق ہے، بت شکن، بت گر۔ آگے سوال بھی ہے مشق میں، دو چیزوں کا موازنہ کیا گیا ہے، تفریق کی گئی ہے، یہ صنعت تفریق ہے۔ بادہ آشام نئے، شراب پینے والے، اور بادہ شراب کو کہتے ہیں، خم کسے کہتے ہیں؟ شراب کا مٹکا خم کہلاتا ہے، اور حرم کعبہ نیا۔ اب مسلمان نئی مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں۔ کون کون سے بت انہوں نے تراش لیے ہیں؟ قومیت کا بت، وطن پرستی، تعصبات، مغربی طاقتیں، نسلی اور علاقائی امتیازات، تو طرح طرح کے انہوں نے بت تراش لیے ہیں۔ تو وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، تم کیا ہو؟ مگر تم کیا ہو؟ تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ بعمل لوگ تھے، صاحب عمل لوگ تھے، اور تو سست ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میرا مستقبل بھی شاندار ہو، میرا مستقبل بھی اچھا ہو، اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، مستقبل کا انتظار کر رہے ہو اور کرتے کچھ بھی نہیں ہو۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو تمہارا تو یہ حال ہے، مغربی طاقتوں سے متاثر ہوتے ہو، ان پر تمہارا بھروسہ ہے، نئے نئے بت تراش لیے ہیں تم نے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ وہ کون لوگ تھے؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، مستقبل کا انتظار کر رہے ہو، حالانکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے، آپ کے حالات نہیں بدلنے والے۔ تمہارے آباء و اجداد نے کعبہ کو بسایا، سجدوں سے آباد کیا، پیشانیوں سے قرآن کا پیغام عام کیا، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دی۔ اب تمام مسلمان نئی مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں۔ تو یہ سب شراب پینے والے، یہ مغربی تہذیب کے استعارے ہیں کہ تم ہر چیز میں ان کی نقل کرتے ہو، مغرب سے متاثر ہوتے ہو، اور پھر رونا روتے ہو کہ ہم زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور،
کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے تو کوئی لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئے ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اس میں تلمیحات بھی ہیں، اس بند میں آپ تشریح کریں گے، لکھیں گے کہ اس میں تلمیحات کا بھی استعمال ہے۔ کیا کہا؟ یہ کون سی شکایت لے کے آئے ہو؟ کیا مسلمانوں سے صرف آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے؟ مسلمان اگر مار کھا رہے ہیں تو ان کی اپنی نااہلی ہے، اگر اسلامی اصول اپنائیں گے تو حور و قصور، حسن و محلات، آرائشیں، آسائشیں، نعمتیں، خوشحالی بھی حاصل ہوگی، لیکن اسلامی اصولوں پر چلیں گے تو ان کو دنیا بھی ملے گی۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف آخرت ملے گی۔ ہاں، قدرت کا ایک اصول ہے، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، ازل آغاز، دستور قانون، عدل انصاف، فاتر ہستی کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ دنیا و آخرت کی کامیابی کے کچھ اصول ہیں، جو ان پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو اور کچھ کرتے ہی نہیں ہو، اور پھر کہتے ہو مسلمان اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ یہ آخرت ان کی ہے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہارے اندر تو کوئی منزل کا طلبگار ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ یہ اپنی منزل کو پانا ہی نہیں چاہتے، نہ ان کے اندر طلب موجود ہے نہ تڑپ موجود ہے۔ مسلم کافر، یہ صنعت تضاد بھی اس میں استعمال ہوئی ہے۔ بے موقع شکایت بھی اگر کوئی کرے تو اس کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ قواعد ہونے چاہیے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نغمہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔